सकते हैं। तो जो चीज़ मैं एक दो चीज़ें जो मैंने कही थी वो मतलब रिपब्लिक पहले तो ये क्या है, मायने के एतबार से रिपब्लिक जो है ये मेरा ख़्याल है, यानी जो बातें मैं करता हूँ उमूमी तौर पे दुरुस्त होती हैं, मतलब लेकिन ये कि क्योंकि मैं बग़ैर तैयारी के और बग़ैर देखे कर रहा हूँ तो इसमें गलतियाँ तो बहुत होंगी, तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें। सिर्फ ये बातें इसलिए मतलब असल मसला हर एक को चाहिए कि अपनी इस्तेदाद बढ़ाए, ये हमारा मकसद है। मकसद ये मेरे जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना और उसको वो नहीं है, तो इसलिए यानी इसको बतौर इंस्ट्रूमेंट के लें, इसको इससे ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो रेस्ट जो है लातीनी ज़ुबान में चीज़ को कहते हैं, शय। और हमारे यहाँ फ़लसफ़े में याद नहीं आ रहा और पब्लिक क्या कहते हैं, मैं पब्लिक को यानी जो इनफरादी उसके मुतालिक ना हो, बल्कि जिसको आप कहते हैं आम, यानी एक मिल्क ख़ास तो वो मेरी मिल्क है, जैसे ये कलम, लेकिन मिल्क आम होती है जो जिसमें सब शरीक है, और मिल्क आम की जो है इस्लाम में बड़ी अहमियत है वो भी। तो मिल्क आम ऐसे है, वो मतलब है जैसे आपके मुल्क की जो दौलत है वो मिल्क आम है, उसकी शरई अहकाम है जिसमें वो तमाम की यानी इज्तिमाई मिल्कियत है जो लोग वहाँ रहते हैं, तो उसमें मुसलमान और काफिर दोनों शामिल हैं। तो इसलिए उनके मशवरे के बगैर जो है उस मिल्क को जो है इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज़ है। बहरहाल तो रेस पब्लिका यानी हुकूमत जो कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, हुकूमत जो है एक मसला है, वैसे ही जैसे मिल्क आम है, ये किसी ख़ास बादशाह वगैरह की मिल्क नहीं है। अब देखें ना, अभी भी मतलब इंग्लिस्तान में, ये बरतानिया में बादशाहत है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत है, यानी सिर्फ एक रमज़ी बादशाहत है, वो कि रमज़ी नहीं है लेकिन एक लिहाज से रमज़ी बादशाहत है, यानी हकीकी ताकत उनको नहीं है आमतौर पर, उसका इस्तेमाल नहीं करते अगर है भी। लेकिन जो इनके कानून में है वो कहते हैं रॉयल, भूल गया और चीज़ें, मैं जब बरतानिया में रहता था तो ये चीज़ें सुनते थे, रॉयल यानी टैक्स जब लेते हैं तो ये जो है रॉयल यानी बादशाह की जो है मिल्कियत है इन थेरी। तो जो हुकूमत होती थी वो एक फ़र्द की मिल्कियत थी, वो क्या मतलब ये है कि लिटरली ये सही नहीं है कि उसके पीछे भी थेरीज थी कि फ़र्द की मिल्कियत क्यों है, लेकिन ये कि जो रिपब्लिकन्स थे वो जिस चीज़ के खिलाफ थे वो बादशाह या शख्सी हुकूमत, सिर्फ बादशाह भी नहीं, क्योंकि बादशाह ऐसी भी हो सकती है जिसमें रिपब्लिकन जो है जिसके हिमायत कर सकें, जैसे गो के ये मुख्तलिफ ही बात है, लेकिन वो जिस चीज़ की मुखालिफ थे कि ये कोई शख्सी हुकूमत के, यानी किसी शख्स की ज़ाती मिल्कियत है हुकूमत और मुल्क, तो उसके मुकाबले में कहते हैं कि रेस्ट रिपब्लिक ये जो है एक मसला आम्मा है, पब्लिक मैटर है, तो इसलिए ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए होना चाहिए और उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए एक लिहाज से। ये एक चीज़ है, जब भी रिपब्लिक इस्तेमाल होता है इसमें ये चीज़ ज़रूर होती है। इसलिए जो है रिपब्लिकनिज़म में जिसको वो कहते हैं कॉमन गुड, मसलहत आमा, उसको यानी हुकूमत के मामले में प्राइवेट गुड यानी मसलहत शख्सी पे फ़ौक़ियत है, और इसी को वो सिविक वर्च्यू कहते हैं। सिविक क्यों? इसलिए कि जो लातीनी रियासत के लिए जो लातीनी लफ्ज़ है वो मेरे ख्याल विटास या इस किस्म का कोई लफ्ज़ है, उससे मुराद जो है रियासत है। तो सिविक वर्च्यू का मतलब ये है कि ये रियासती नेकी है, वर्च्यू को नेकी तो नहीं कहना चाहिए, वर्च्यू यानी अखलाक हमीदा कहना है इसको, या वसाफ़ हमीदा कि पब्लिक गुड यानी आप मसलहत आमा का ख्याल रखते हैं और उसको शख्सी मसलहत पे हमेशा फ़ौक़ियत देते हैं, और ये सिविक वर्च्यू जो है रिपब्लिकनिज़म का ये ख़ास है। जबकि मसलन ये कि अगर आप मॉडर्न थेरीज़ देखें जमहूरियत वगैरह की, यानी अमेरिकन, उनमें से एक मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट है, उसमें ये कहते हैं कि ये सारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं अपनी मफाद के लिए, शख्सी मफाद के लिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए कम्पीट करते हैं, और उसके नतीजे में जो है पब्लिक इंटरेस्ट खुद ब खुद सर्व होती है, जस्ट लाइक मार्केट, कि जहाँ वो कहते हैं कि मार्केट में हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है लेकिन उससे जो है फ़ायदा आमा भी पूरा होता है, लेकिन रिपब्लिकन जो है इस लॉजिक को नहीं मानते। तो ये एक अहम खुसूसियत है इसकी कि शख्सी हुकूमत को शख्सी मिल्कियत के बजाय एक पब्लिक मैटर समझते हैं, पब्लिक मसलहत आमा का मसला समझते हैं ये जो रिपब्लिकन है। अच्छा जी, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है दो किस्म के रिपब्लिकनिज्म, क्योंकि एक जो रिपब्लिकनिज्म आता है वो तो रोम से आता है, रोमन फिलॉसफी यानी सिसरो वगैरह से, लेकिन हम आजकल जिस रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं उसका ताल्लुक रूमी रिपब्लिकनिज्म से है, लेकिन ये कि बिल्कुल
تعلق کمزور تعلق ہے. اصل جو ہے یہ جدید تصور ہے ریپبلکنزم کا، جو یعنی ایک تشریح نو ہے رومن تصور کی، لیکن جدید سیاق میں. تو اسی جدید سیاق میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کلاسیکل اینڈ ماڈرن. اب کلاسیکل سے مراد کوئی وہ رومن نہیں ہے. عموماً کلاسیکل سے جب مراد لی جاتی ہے تو رومی اور یونانی، لیکن یہاں کلاسیکل سے مراد 16ویں صدی کا ریپبلکنزم ہے، مطلب میکیاولی وغیرہ کا ریپبلکنزم ہے. اور ماڈرن ریپبلکنزم ہے، اس کو جو ہے شہرت دی ہے اس تصور کو اسکنر، جو ابھی بھی شاید زندہ ہو. یہ برطانوی فلسفی اور ہسٹورین آف آئیڈیاز ہے اور اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اسکنر. اور ایک اس کے خیالات کو ایک فلسفی ہے جس کا نام ہے فلپ پیٹیٹ، میرا خیال ہے پیٹیٹ، یعنی آسٹریلیا، یعنی اس سے ملا ہوں میں، اس کے لیکچر وغیرہ میں یا کانفرنسوں میں ملا ہوں اس سے. وہ اتنا کوئی اوریجنل تھنکر نہیں ہے، لیکن وہ لکھتا بہت ہے، اور وہ یہ اسکنر کے خیالات کو ایک زیادہ تفصیل سے اور عام فہم فلسفیانہ زبان میں بیان کرتا ہے، کیونکہ اسکنر جو ہے وہ ہسٹورین آف آئیڈیاز بھی ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے یہ ماڈرن ریپبلکنزم ہے. اور فرق جو ہے، اور جس ریپبلکنزم کی میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ زیادہ تر ماڈرن ریپبلکنزم میں جس چیز کی وہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کا مقصد ہے فریڈم. اور فلپ پیٹی وغیرہ اور میرا خیال اسکنر بھی جس فریڈم کی بات کرتا ہے وہ فریڈم فرام ڈومینیشن، جس کو دوسرے لفظوں میں نیگیٹو فریڈم بھی کہتے ہیں. مثلا آتا ہے برلن کی جو اصطلاح ہے، حالانکہ اس نے ایجاد نہیں کی وہ اصطلاح، یہ اصطلاح میرا خیال میکیاولی تک جاتی ہے، نیگیٹو فریڈم. لیکن اس کا جو ایسے ہے فریڈم پہ، پازیٹیو اور نیگیٹو فریڈم پہ، وہ کیونکہ بہت مشہور ہے اور اسی نے ان اصطلاحات کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا ہے ایک معنوں میں، اور اس پہ بحث وغیرہ ہوئی. تو زیادہ تر جو لوگ مضامین لکھتے ہیں اس پہ اکیڈمک جرنلز میں، تو اسی کے مضمون کی طرف. تو اس لیے برلن کا جو مضمون ہے وہ ایک لحاظ سے کلاسک ہے اس سلسلے میں، اس کو پڑھنا چاہیے. نیگیٹو فریڈم میرا خیال اس کا نام یہی ہے، لیکن یہ کہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں اس کو آپ کو اس کی طرف اس کے نام کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مقصد ایک ہی ہے، فریڈم فرام ڈومینیشن، یہ ریاست کا مقصد ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو کلاسک ریپبلکنزم ہے اس میں سٹیزن جو ہے وہ محدود لوگوں، یعنی پراپرٹیڈ کلاس، یعنی سٹیزن، یا کم از کم جو حکومت جب لوگ کرتے تھے وہ لوگ تھے جن کے پاس سرمایہ دار اور جاگیر، یعنی لیکن پڑھے لکھے انلائٹنڈ، ان کی حکومت کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ ان میں ہی یہ استطاعت ہوگی کہ وہ پبلک مفادات میں کر سکیں. کیونکہ اگر مطلب عوام کی حکومت ہوئی تو عوام تو خود اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ جمع کرنے میں لگ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے جس چیز کی وہ بات کرتے ہیں تو پراپرٹی کلاس کی حکومت، اور یعنی پیسے والے لوگوں کی حکومت، جو انلائٹنڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ کہ امریکی جو ہے اس سے بڑے متاثر تھے، یہ جارج واشنگٹن اور یہ سارے لوگ جو ہے ان خیالات سے بڑے متاثر تھے ریپبلکنزم سے. اس لیے مطلب امریکہ میں جو جمہوریت ہے وہ اس میں تحدید ہے، وہ تحدید اسی ریپبلکن آئیڈیلز کی طرف ہے، تاکہ عوام کی حکومت کے تو بڑا، یعنی امریکن کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں تو اس سے خوف ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ سینٹ ہے، اور اس لیے جو ہے صدر کے زیادہ اختیارات ہیں، اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا یہی مطلب ہے. اور جو امریکہ کے جو اولین جن کو فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں، جو ان کے فیڈرلسٹ پیپرز جو ہیں اس میں بہت اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور ہمارا جو سرکل تھا اس میں ہم نے پڑھے تھے، اور دوسرے ٹاکیویلی کی جو کتاب ہے امریکہ پہ، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مطلب اس کا جو اختصار پینگوئن سے ہوا ہے اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جدید ریپبلکنزم ہے وہ سٹیزن کو یونیورسل کرتا ہے، یعنی ہر آدمی سٹیزن ہے، اور حکومت بھی ان عوام سے ہی منتخب ہوگی. اس لحاظ سے وہ کہ وہ لازماً جمہوریت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے. ریپرزنٹیشن کو کہتے ہیں اردو میں نمائندگی، اور یہ اہم تصور ہے ریپبلکن سوچ میں بھی اور جمہوری سوچ میں بھی. تو افراد جو ہے جو حکومت کر رہے ہیں وہ نمائندہ ہوں عوام کا، ان معنوں میں کہ عوام کے مفادات، اور عوام کے مفادات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کے ایگریگیٹ مفادات، شخصی مفادات کو جمع کرنے سے عوام کا مفاد نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا مفاد کیا ہے یہ عقل سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے جو روسو کی جنرل ول پہ بات ہوگی وہ اہم ہے، کیونکہ جنرل ول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرٹیکولر ول کی وہ ایگریگیٹ ہے، نہیں جی، جمع سے. جنرل ول جو ہے مصلحت عامہ، اور یہ مصلحت عامہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ عقل سے. اس لیے جو حکمرانی ہو وہ عقل کی بنیاد پہ ہو، اس لیے بیوروکریسی کی اہمیت ہے اور ٹیکنوکریسی کی اہمیت ہے ریپبلکنزم میں بھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سٹیزن تو سارے ہوں، لیکن یہ کہ حکومت پھر بھی عوام. تو ریپبلکنزم عوامی حکومت ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جمہوری حکومت ہے، بلکہ لازماً وہ کہ جمہوری حکومت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عوامی حکومت ان معنوں میں ہے کہ وہ مفاد عامہ کی حکومت ہے. لیکن مفاد عامہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شخصی مفادات کی
جمع سے وہ مفاد عامہ حاصل نہیں ہوتا. مفاد عامہ جو ہے شخصی مفادات سے الگ چیز ہے جو عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں تھے. تو جو کلاسیکل ریپبلکنزم میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ مفادات عامہ پر مبنی حکومت ہو اور شخصی نہ ہو, اور حکومت جو ہے پبلک میٹر ہے, شخصی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو حکومت ہوتی ہے سٹیزن شپ ہوتی ہے وہ صرف جو ہے سرمایہ داروں یا سرمایہ داروں کے گروہ سرمایہ داروں تک محدود تھی, اور انہی سرمایہ داروں میں سے جو انلائٹن لوگ تھے وہ حکمران منتخب ہوتے تھے اور ان کے درمیان حکمرانی جو ہے گھومتی پھرتی رہتی تھی. لیکن یہ کہ نیا ریپبلکنزم کہتا ہے نہیں, سٹیزن بھی سب ہیں اور حکومت بھی عوام میں سے ہونی چاہیے, لیکن پڑھے لکھے عوام جو مفاد عامہ کو جان سکیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس کا طریقہ مثلا مختلف لوگوں کے یہاں مختلف ہے. جیسے روسو کے ہاں جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ ہے, کانٹ کے یہاں اس کا الگ طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیاد. اچھا, تو مفاد عامہ کیا ہے؟ جو ماڈرن ایک آزادی, اور اس آزادی سے منفی آزادی. دوسرا حقوق, اور حقوق سے مراد زیادہ تر جو ہے اس میں جو ہے انڈیویجول رائٹس ہیں, جس میں انسان کی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے. رائٹس کا مطلب یہ ہے, جو رائٹس ہیں انڈیویجول رائٹس, ان کا مطلب یہ ہے آزادی کا تحفظ. اور تیسری چیز سرمایہ کا تحفظ, کیونکہ یہی مفاد عامہ ہے. تو سرمایہ کا تحفظ جو ہوتا ہے وہ قانون کی حکمرانی, اور قانون جو ہے اس کی بنیاد ہی سرمایہ کی حکمرانی پہ ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے ریپبلکنزم کے لیے اہم ہے. اس لحاظ سے ایک لحاظ سے ریپبلکنزم جو ہے جمہوریت کے قریب ہے, لیکن دوسرے لحاظ سے جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت اس لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لازم ہے. کانسٹیٹیوشن کا مقصد ہی ہے کہ جمہوریت پہ قدغن لگائی جائے, کیونکہ جمہور جو ہے وہ سرمایہ کے قانون کو, جیسے ایران میں ہے یا کم از کم پارشلی, یا افغانستان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں, پارشلی اس کو ایبالش کر سکتے ہیں, تو وہ پھر ریپبلکنزم نہیں رہے گا. تو یہ مفاد عامہ کا خاص تصور ہے. تو یہ تعلق ہے ریپبلکنزم, اس طرح تعلق بنتا ہے ریپبلکنزم کا سرمایہ داری سے. اور جو سوال تھا, میرا خیال ہے سوال کا جواب آ گیا ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہ کہ اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو اس کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کافی لمبا ہو گیا, اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.